अजीज दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। फरमाया महबूब, अल्लाह की कैसी रहमत हुई कि आप अपने गुलामों के लिए नरम दिल हो गए। अल्लाह की कैसी रहमत हुई कि आप उनके लिए नरम दिल हो गए। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। जरा तर्जुमे पे गौर फरमाइए, सिर्फ तर्जुमे पर। फरमाया अल्लाह की कैसी रहमत हुई कि आप उनके लिए नरम दिल हो गए। अगर होते आप सख्त मिजाज या सख्त दिल तो महबूब वो आपके पास से बिखर जाते, वो दाएं बाएं चले जाते, टूट जाते। ये अल्लाह की कैसी रहमत हुई कि आप उनके लिए नरम दिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने खास करम नवाजी फरमाई कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को रहमतल लिल आलमीन बनाया है। जब किसी बीमार का इलाज करना होता है तो सारा दारो मदार इस बात पे नहीं होता कि उसके मर्ज की तशखीस सही हो रही है कि नहीं हो रही। सारा दारो मदार इस बात पे नहीं होता कि उसको दवा अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही। जब किसी बीमारी का इलाज हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा जो चीज असर अंदाज होती है वो उसका मुआलिज होता है, वो इलाज करने वाला होता है। वो इलाज करने वाला उस मरीज के साथ कितना मुखलिस है, वो उसके मर्ज को कितना जानता है, वो किस तरतीब से उसको डील कर रहा है। ये चीजें बड़ी असर अंदाज होती हैं। अगर किसी को कोई मुआलिज अच्छा मिल जाए, गौर करें मेरी बात पर, अगर किसी को कोई मुआलिज अच्छा मिल जाए तो समझे उस मरीज का काम बन जाता है। उसे अगर कोई मुआलिज उम्दा मिल जाए, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शुबानी से कलीमी 2 कदम है, अगर किसी को अच्छा मुआलिज मुयस्सर आता है और वो सही तशखीस करके उसके मर्ज का, उसकी बीमारी का इलाज करता है, फिर उस शख्स का तंदुरुस्त होना आसान भी हो जाता है और करीब भी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बीमार और पसमानदा मुआशरे का इलाज फरमाया है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुआशरे की तरफ तशरीफ लाए जिसकी बीमारियां इतनी सख्त हो गई थी, इतनी सख्त हो गई थी, उनकी जहालत इतनी दूर चली गई थी कि वो बेटी को कत्ल करके दफन नहीं करते थे। किसी को मार के दफन करना आसान है और दुनिया में राइज है माज़अल्लाह, लेकिन वो क्या करते थे कि वो जिंदा कोई दफन कर देते थे, मार कर भी दफन नहीं करते थे। इतना बड़ा जुल्म करते थे। खड़े खड़े जानवर को नेजा मारते थे, प्यास लगी है तो नेजा मार के उसका खून पी के अपनी प्यास बुझा लेते थे। इतने सख्त गिर लोगों के बीच आके हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की, जो इशाअत दीन फरमाई, तो उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने कड़वी दवाई का बंदोबस्त नहीं फरमाया, उसके लिए सख्त ऑपरेशन नहीं किए। ऑपरेशन भी करना पड़ा बदर ओहद की सूरत में, लेकिन वो बहुत बाद जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नरम दिली से, अपनी हिकमत अमली से, जब आपको समझ आ जाती है ना कि सामने वाला अनपढ़ है बेचारा, एक बद्दू है, एक देहाती है, उसकी समझ बूझ बहुत ज्यादा वसी लोगों जैसी नहीं है, बात को बड़ी जल्दी कबूल करने वाली तबीयत नहीं है, फिर आप उस तरतीब से जब उसको डील करते हैं, उस हिसाब से जब आप उसकी तशखीस करते हैं, तो फिर उसके लिए भी आसानी रहती है और आपके लिए भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है वो हिकमत वाला दीन है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। फरमाया जब तुमने किसी को दीन की तरफ बुलाना है तो दानाई के साथ बुलाना है, हिकमत के तहत। मेरी तरफ देखिए आप बाबा, गौर फरमाइए, मैं आपसे मुखातिब हूं। हिकमत के साथ बुलाना, दानाई के साथ। मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि जाहिल को जाहिल कह के उससे जान छुड़ाना बड़ा ही आसान काम है। और जाहिल हैं जी ये लोग, इनको नहीं समझ आ सकती, ये सख्त गिर लोग हैं जी, ये नहीं बदल सकते, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन उस जाहिल को तालीम देना ये असल काम है। उन सख्त गिर लोगों के बीच खड़े होके हक की अजान पढ़ देना ये बड़ा मुश्किल काम है और असल काम यही है। किसी को बेअदब कह देना तो आसान है, लेकिन बेअदब को अदब वाला बना देना
یہ مشکل کام ہے لیکن اصل کام یہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم بھی حاضر تھے، ایک شخص مسجد میں آیا، ابھی تو مسجدیں بنی ہیں، ابھی لوگوں کو آداب مسجد کا پتہ نہیں، مسجد کے اندر وہ شخص داخل ہوا تو اس نے آتے ہی مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، اور چونکہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ہم میں سے کسی نے کوشش نہیں کی، ورنہ آگے بڑھ کے شاید بہت ڈانٹا جاتا یا ممکن ہے اسے پیٹ بھی دیا جاتا، ہم آگے نہیں بڑھے۔ لیکن ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا کہ کم از کم اب پیشاب نہ کرے، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب اسے پیشاب کر لینے دو۔ انسان کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ اس کو اس وقت روک دیا جائے۔ اس نے مکمل پیشاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہل کو تعلیم دینے کا انداز تھوڑا نرالا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا کہ اس نے پیشاب کیا ہے تو حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ بالٹی میں پانی لاؤ، تو پانی لائے تو حضور نے فرمایا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ وہاں بہا دیا گیا۔ اب وہ شخص بڑا سخت شرمندہ ہے، میری طرف توجہ فرمائیں بات پر، اب وہ شرمندہ ہے سامنے دیکھیں نا، مسجدوں میں بیچارے کسی کا موبائل بچ جاتا ہے نا تو انسان بھول بھی تو جاتا ہے نا، تو اگر اس کا موبائل غلطی سے بھی کسی کی بیل ہو گئی تو پھر جو اس کا حال ہوتا ہے، جو اس کا رمضان المبارک سے پہلے جو جمعہ آیا تو مجھے ایک صاحب نے پرچی تھمائی، ایک نوجوان نے، کہنے لگا حضرت رمضان آ گیا ہے تو ہم کچے نمازیوں نے بھی اب مسجد میں آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا کہ کچوں کو بھی تھوڑی جگہ دے دیں، یہ ہمیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں آ گئے ہیں مہینے بھر کے نمازی، تو گھورے نہیں، آپ جو آیا ہے ذرا اسے آنے دیں، ذرا اسے قریب کریں، اسے ذرا موقع دیں، آیا ہے نا، آئے گا تو انشاءاللہ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا، پھر اس بدو کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہے، یہ غلاظت کے لیے نہیں ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ وہ گھبرایا ہوا شخص، ٹوٹا ہوا آدمی، اس نے آنکھیں کھول کے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے خبر نہیں تھی، آج کے بعد میں احتیاط بھی کروں گا اور مسجد کا ادب بھی کروں گا۔ تھوڑا سا زمین پہ چل کے، زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے، نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا، اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا، ان پر تھوڑی سی محنت کرنا، تھوڑی سی ان پر جدوجہد کرنا۔ اور مجموع کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا، میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے ایک ایک شخص، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک شخص آتا، وہ بات پوچھتا، چلا جاتا، پھر کچھ دنوں کے بعد آتا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا، ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائے کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بھی کچھ کام ہے۔ لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا، جب آیا اور جو اس نے پوچھا میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات دینے آتے ہیں تو بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا رمضان میں، اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں، زکوٰۃ دینے آئے ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ آج آپ مجھے لائیو ہی سنتے، موبائل کی آنکھ سے نہ ہی دیکھتے، یہ میری خواہش تھی۔ ان کو کبھی کبھی چھوڑنا بھی چاہیے نا جی، اتنا فرض تھوڑی ہو گیا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا بھی چاہیے، اس کو چھوڑے۔ اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کل بھی ایک جگہ پہ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلات، تھوڑی دیر ہم سے یاری لگائے نا آپ لوگ اور مسکرائیں، تھوڑا سا خوش ہو کے بات سنیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس کو سنبھال کے رکھا کریں، گم بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی، صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ، تو پھر
جب وہ کہتے ہیں نا زکات لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں، تو 12 بجے شیخ صاحب اٹھتے ہیں، پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے، چونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اب تازہ لینے گئے، باہر غریب لینے آیا ہے، اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے، یہ بہت کافی نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے، خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے؟ پھر بھی، اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی، تم وہی تو نہیں ہو۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا، امام شافعی سے، کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا، تلاش کرتا ہوں کوئی ایسا ملے تو دوں۔ تو آپ مسکرائے، تو اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ مجھے تو بھی مستحق نہیں لگا۔ 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ، عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں، مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے۔ یعنی اس عالم کو، شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے۔ جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں تو پھر کیسے تربیت ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی۔ سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی تھی، کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری، اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے، اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے کا، چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے، کھینچا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا، نازک وجود اثر نشان پڑ گیا۔ تو حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو، قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں، محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے، لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود، اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے، کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے، پورا مسکراتے بھی نہیں تھے، تو رونے والا ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ تسکین تو پھر حضور کبھی کبھی کرتے ہوں گے نا، یعنی وہ موج تو کبھی کبھی آتی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرعے میں اس کا جواب دے دیا، فرمانے لگے ایسا نہیں تھا کہ پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حضور مسکرائیں گے تو روتے ہوئے ہنسیں گے۔ فرمایا نہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مسکراہٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ تو ہر وقت بہتی رہتی ہے، یہ تو حضور کی عادت ہے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، حضور نے توجہ فرمائی تو مسکرائے۔ اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری ہی اسے دے دے، ساری۔ اب وہ شخص حضور کی تعریف کرنے لگا، اب اس نے حضور سے ادب سیکھا۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا کسی کو سکھانے کا موڈ بنائیں گے، ہمارے ہاں سکھانے کا موڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو آدمی کو بے ادب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہم کسی شخص کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے چلنا کیسے تھا، آنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، بھئی آپ پہلے سکھا لیں
تعلیم دے لیں, اس کو پہلے آپ باخبر کریں, اس کے بعد اگر کبھی جھڑکنا ہو اپنے شاگرد کو, بیٹے کو, سلسلہ طریقت میں آنے والے کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس رویے کے ساتھ. بڑی خوبصورت حدیث لکھی ہے قاضی اجاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں, بڑی خوبصورت. فرماتے ہیں کہ ایک بدو حضور کی بارگاہ میں کچھ لینے آ گیا, خیرات لینے آیا. رات کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا. جب حضور نے کچھ دیا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی, بڑی سخت بات کی. حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ حضور تو جس کو ایک قطرہ عطا کرے اس کی تو نسلوں کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیہاتی تھا نا, ان پڑھ ہے, ابھی بدو ہے, آداب نہیں جانتا. میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, تو یہ آپ کیا دے رہے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, تو جناب عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھا, اس بے ادب کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا, جلدی نہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حکم پا کے میں ٹھہر گیا تو حضور نے اس بدو کا دامن پکڑا, حضور گھر لے گئے. گھر لے جا کے حضور نے اسے کچھ اور دیا. فرمایا آپ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے. حضور نے تھوڑا اور دیا, پھر اور دیا, پھر اور دیا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. جب حضور نے بڑا نوازا نا, کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں, اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا, اب نہیں اٹھایا جا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا. حضور اٹھایا نہیں جائے گا, بس کریں. حضور نے فرمایا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تیز آندھی, اتنی طوفان اتنا تیز چلتا نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتے ہوئے دیکھی ہے. حضور نے فرمایا مسجد میں تم نے میرے صحابہ کے سامنے جو کہا نا, اس سے ان کے دل ٹوٹ گئے. یہ لفظ اگر تم مسجد میں جا کے بیان کرو گے نا تو ان کے دل جڑ جائیں گے. اب اس فکرے کو سمجھیے گا, جب اس نے کہا کہ حضور نے کم دیا تو دل ٹوٹے, دل ٹوٹے. یعنی محبوب امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب تم نے کہا نا نہیں دیتے تو امت کا دل ٹوٹتا ہے, اور جب تم کہتے ہو نا حضور بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے مسجد میں لائے. خاص غور فرمائیے, مسجد میں لا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہی بات کرو, اب کہو کیا کہتے ہو. تو انہوں نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں, میں نے آندھی اور طوفان کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا جتنا حضور کی سخاوت کو تیز چلتے دیکھا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. اب یہاں حضور نے ایک مثال بیان کی جو بڑی ہی میٹھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے اسی عقیدے پہ قتل کر دیتے جو اس نے پہلے بات کی تھی تو یہ دوزخ میں جاتا, اور جو اب جملے بول رہا ہے اگر اس بات پر دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا. حضور نے ایک مثال دی. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, اس کی ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے, کوئی اسے نیزہ مارتا تھا, کوئی ڈنڈا مارتا تھا, کوئی چھڑی مارتا تھا. اونٹنی کو جیسے جیسے لوگ پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے وہ بدکتی تھی, آگے جاتی تھی, حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی, تھک گئی, پریشان ہو گئی. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا. اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹو, یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا. اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور جیسے ہی اونٹنی کو دکھایا وہ دوڑتی ہوئی آئی, دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. اس شخص نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا بغیر کسی کی مدد کے. خاص غور کرے بات پر, خاص توجہ کرے, بغیر کسی کی مدد کے اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی اور پھر لوگوں سے کہنے لگا تم نے بڑا ظلم کیا, میری اونٹنی کو تنگ کیا, اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے,
गोया हुजूर फरमाने लगे उम्मत भी मेरी है, ये उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए तो हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये तरीका सीखे उम्मत को संभालने का, ये हुजूर ने हमें तरीका दिया, उम्मत को संभालने का तरीका सीखे। क्या क्या बहुत गर्जदार आवाज के साथ लोगों को संभाला जाएगा? क्या किसी शख्स को मुतकब्बिर कह के फिर उसे छोड़ दिया जाएगा कि वो तकब्बुर में बढ़ जाए? किसी शख्स को दुनियादार कह के उसे छोड़ दिया जाएगा कि जो मर्जी करता रहे? किसी शख्स को बहुत ज्यादा गुनाहों में उलझा हुआ देखकर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हिकमत के साथ उसका इलाज किया। देखे ना, हुजूर की बारगाह में आके एक शख्स ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इमाम राजी इस हदीस को लाए, मैं हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी कुछ बुरी आदत है जो मुझसे छूटती नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कौन कौन सी? हम लोगों ने तो लोगों को काट दिया लोगों को। ओहो ये नशा करता है, रिश्तेदार हो के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे उठाओ किसी हॉस्पिटल में ले जाओ ताकि बेचारा दोबारा से दुनिया में आ जाए। किसी से गलती हो जाती है तो लोग उसे काट डालते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं कि मुआशरे से काट दिया जाता है। जब आप प्यार करेंगे, इन लोगों को वापस लाएंगे, ये फिर से सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। इमाम राजी कहते हैं कि उस शख्स ने आके अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर कुछ बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं सकता, तो उनके होते हुए मैं कैसे कलमा पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया बयान करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं माज़अल्लाह ताला नाजायज फेल का, औरतों से नाजायज ताल्लुक रखने का भी आदी। हुजूर मैं चोरी भी कर लेता हूँ, माज़अल्लाह शराब भी पी लेता हूँ, और चौथी बात ये की कि हुजूर झूठ बोलने का बड़ा आदी। हुजूर इन गुनाहों की बड़ी कोशिश की है पर ये जान छूटती नहीं, इनकी मौजूदगी में कैसे कलमा पढ़ूं? मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया एक छोड़ दोगे? कोई नहीं तवज्जो की आपने मेरी बात। क्या फरमाया? बोलिएगा। वैसे मेरा मशवरा है, जो ज्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं एक छोड़ के देखें। एक बीमारी का इलाज हो जाए तो दूसरी का भी हो ही जाता है। हम सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, एक छोड़ के तो देखना भाई, एक एक करके छूट जाया करती, एक छोड़ दे। उसने कहा हुजूर हुक्म करें, मैं सरदार हूं कबीले का। पर मैं तुमने झूठ नहीं बोलना आज के बाद, ये पहले छोड़ दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। कहा हुजूर वादा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं झूठ छोड़ने के वादे पर मैंने महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे दवा दे दी। मैंने कलमा पढ़ा, माज़अल्लाह ताला पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक चीज गिरी पड़ी नजर आई, चोरी भी ना करनी पड़ी लेकिन किसी की थी। जब मैं हाथ डालने लगा मेरे दिल में ख्याल आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी वो चीज तो नहीं देखी, तो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो चोर बना देंगे लोग। कहते हैं पहले दिन ही वो चोरी वाला मामला तो गया हाथ से। अब मैं जरा आगे बढ़ा तो घर पहुंचते ही शराब की बोतल हाथ में आई। फरमाते हैं दिल में ख्याल आया कि शराब पी के बाहर निकलूंगा, किसी सहाबी ने जिनका मैं पीर भाई हो गया हूं, अगर मुझसे शराब की बदबू सूंघ के पूछा कि तुमने शराब पी है, शराब पी है, तो झूठ तो बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो क्या सोचेंगे कि हुजूर का गुलाम होके ये काम करता है। फरमाते रात हुई तो एक खातून के पास गया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुंह काला करने को। भाइयों सुनना, कहते हैं जब मैं उसके करीब पहुंचा, हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगी सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, सुना है तू मुसलमान। भाई तुझसे लोग पूछते तो है ना कि बता तू किसका शागिर्द है, लोग कहते तो है ना कि तू फलां का मुरीद भी बनता है, और ये तेरा रवैया है, तू इतने बड़े बाप का बेटा है और ये तेरा अंदाज है। लोग पूछते तो है ना कि इतने शानों वाले नबी का कलमा पढ़ते हो और ये तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो और ये अंदाज़े फिक्र है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम फरमाते कि उसने पूछा कलमा पढ़ गया, मैंने सुना। फरमाते दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलूंगा तो क्या हाल होगा।
فرماتے وہاں سے بھی واپس آ گیا، ایک ہی دن گزرا تھا، ایک ہی گناہ حضور نے چھڑوایا تھا اور میرے سارے چھوٹ گئے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو سب لوگ باتیں پوچھ رہے تھے، میں دور بیٹھ کے محبوب کے بس چہرے کی زیارت کرتا جا رہا تھا، میں بس چہرہ ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا، میں دیکھتا ہی جا رہا تھا اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس حکمتوں والے رسول کو دیکھ رہا ہوں، بات ایک بتاتے ہیں، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حکمتوں والے محبوب کو دیکھ رہا ہوں بھائی، تھوڑی دانائی سے، تھوڑی حضور کے ایک دیہاتی سے آپ ہی تھے، دیہاتی غریب آدمی تھے، آپ کو پتا ہے اب تو غریب سے غریب بھی دوستی نہیں کرتا، امیروں پہ شکوہ نہیں، غریبوں پہ شکوہ ہے۔ غریب بھی غریب سے دوستی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ ہی تصویر بنوانا پسند کرتا ہے۔ غریب کب چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ماحول کو دیکھوں؟ تو وہ بیچارے دیہاتی تھے، غریب تھے، سب لوگ حضور کی بارگاہ میں تحفے لاتے تھے، کچھ نہیں لا سکتے تھے۔ پھر ان کو ایک ترکیب سوجھی، امام زرقانی نے لکھا ہے کہ وہ مدینے کے بازاروں سے ادھار چیزیں خریدتے، کھجوریں لاتے، کچھ چیز لاتے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور کھاتے بھی، صحابہ میں بانٹتے بھی، جب کھا لیتے تو عرض کرتے حضور وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے ہیں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تمہیں کہا تھا لاؤ، کہیں یا رسول اللہ کھایا تو ہے نا۔ تو حضور فرماتے کیوں لائے؟ عرض کی حضور سب لاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے، غریب ہوں، طاقت نہیں رکھتا، تو حضور پیسے دینے ہیں۔ تو محبوب کسی صحابی کے ذمے لگاتے، جا کر کے وہاں پیسے دے دیے جاتے، تھوڑا غور کرنا، تھوڑا سمجھنا، اس ترتیب سے بھی لوگوں کو ڈیل کرنا، اس انداز میں بھی ان سے پیار کرنا۔ اس ایک صحابی تھے، بات کو سمیٹتا ہوں، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ، قبیلہ مزن کے رہنے والے۔ داستان ان کی یہ تھی کہ ابھی بچپن تھا کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بوڑھی اماں نے پالا تھا، اور والدہ نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے رہے، چچا نے پالا پوسا بڑا کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فرماتے میرا چچا اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا، معاذ اللہ مدینے کا، حضور علیہ السلام کا نام بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ فرماتے شدید تکلیف تھی، اور میں تھا کہ میرا روز مدینے جانے کو دل کرتا تھا، حضور کے قریب جانے کو دل کرتا۔ میری اماں، میری والدہ میرے حال سے واقف تھی، میں اکثر جب گھر میں روتا تو میری اماں کہتی کہ بیٹا میں تیرا درد جانتی ہوں، لیکن تیرا چچا بڑا دشمن ہے اور اس نے ہی تجھے پالا پوسا ہے۔ آپ فرماتے میں شدید تکلیف میں رہتا۔ جو لوگ تکلیف میں رہ کے حضور سے محبت کرتے ان کے رنگ بھی بڑے ہی انوکھے، بڑے نرالے۔ جو شہزادے بن کے آئے اور شہزادے بن کے وقت گزارے، ان کا تو ماحول ہی اور ہے۔ یہ کبھی کوئی اس سے ملے جس نے یہ درد سہا ہو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے اور تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ فرماتے جب میں بےحال ہو گیا نا ایک دن تو حد ہو گئی، چچا کے سامنے کھڑا ہو گیا جا کر، میں نے کہا اب میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانا ہے، اب نہیں رہوں گا۔ تو کہتے ہیں چچا تو غصے میں بپھر گیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے؟ فرماتے میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، میں ہر چیز رکھ آیا ہوں، سارا کچھ لے لے۔ کہتے چچا کہنے لگا کہ گھر بھی میرا ہے، پیسے بھی، تو میں نے کہا چچا سب چھوڑ دیا، جیبیں بھی اس نے وہیں خالی کرا لی۔ یوں بھی لوگ مدینے جایا کرتے تھے، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے، اب تو بھئی انداز ہی اور ہو گیا نا لوگوں کا مدینے جانے کا، یوں بھی لوگ مدینے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر چیز جب دے دی تو وہ کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے یہ بھی میں نے لے کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی مجھ پہ آیا کہ میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ اندھیری رات میں خالی وجود کے ساتھ میں ماں کے پاس پہنچا، میں نے کہا ماں ایک دن پہلے بھی میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوا تھا،
तूने कपड़े दिए थे। जब ये हाल होता है तो फिर इंसान अम्मा के पास ही जाता है, अम्मा फिर से कपड़ों की जरूरत है। फरमाते रोती हुई माँ ने 2 औरतों वाले कपड़े दिए, वो लेके मैं मदीने आया। मैं बड़ी कसम पुरसी में आया था, मैं बड़ा सादा था, लेकिन फरमाते मदीना मुनव्वरा में मुझे लगता था सबसे ज्यादा इज्जत मेरे रसूल ने मुझे ही अता फरमा दी। फरमाते मेरा बड़ा एहसास होने लगा, वो सारे दुख मुझे भूलने लगे। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक रात हुजूर ने मना फरमाया कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, तिलावत कर रहा हो, सोया हो तो ऊंचा जिक्र नहीं करना, किसी को तकलीफ ना हो। फरमाते मैं एक दिन मोहब्बत में ऊंचा जिक्र करने लगा तो हजरत उमर फारूक ने डांट दिया। फरमाया तुम्हें नहीं पता हुजूर ने मना फरमाया? फरमाते मैं खामोश हो गया और दिल में ख्याल था कि हुजूर को नहीं बताना, चूंकि मेरी गलती है, नहीं मुझे करना चाहिए था। लेकिन प्यारे महबूब जब मिंबर पे बैठे, हुजूर का चेहरा देखा तो मेरे आंसू खुद ही निकल गए। हुजूर तशरीफ लाए, सीने से लगाया, मैं खुल के रोया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर बस जरा लाडला हो गया हो ना मदीने में, वरना हुआ तो कुछ भी नहीं, आप ही ने मना किया है तो मुझसे वो गलती हुई तो उमर ने डांट दिया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जरा उमर को, बुलाओ जरा। जनाब उमर फारूक हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया सबको डांटा कर मेरे अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहना, ये भूल भी जाए तो कुछ नहीं कहना, इसलिए कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुंचा है, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके। सहाबा फरमाते हैं ये अब्दुल्ला बड़ी शान वाले थे, इनका विसाल भी हुजूर के हाथों में हुआ। और फरमाते जब जनाजा उठा तो रंग ही अनोखा था, इतना हमने हुजूर को कम आंसू बहाते देखा जितना हुजूर उस दिन रोए। और फरमाते मदीने में रिवाज था कि जो अपने होते थे वो कब्र में lahad में उतारा करते थे, lahad में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अपने उतारा करते थे। लेकिन इनका तो अपना था ही कोई नहीं मदीने में, कौन lahad में उतारेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक उतरे, हजरत सैयदना उमर फारूक उतरे कि हम कब्र में उतारते हैं, लेकिन हमने गरीबों के साथ, इन लोगों के साथ हुजूर की मोहब्बत का ये निराला अंदाज देखा। महबूब ने फरमाया तुम निकल आओ। हुजूर कौन उतरेगा? फरमाया तुम निकलो कब्र से। फरमाते ये दोनों निकल आए तो मुस्तफा करीम खुद कब्र में उतर गए और हुजूर ने अपने दोनों हाथों पे उन्हें रखा। और फिर हुजूर ने जब उन्हें lahad में उतारा, हजरत बेदम शाह वारसी से किसी ने कहा था कि जब कब्र में जाओगे तो क्या होगा? हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं कि मैं जब कब्र में जाऊंगा ना तो फरिश्ते टटोलेंगे कि क्या लेके आया है। उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे मरने के बाद, अगर कुछ मिलेगा तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का दाग मिलेगा। हजरत फरमाने लगे पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? था ही कुछ नहीं, क्या निकलना था ही कुछ नहीं। नाफरमानी ही नाफरमानी थी, जुर्म ही जुर्म था, खता ही खता थी, क्या निकलना था? फरमाते पसे मुर्दन यानी मरने के बाद फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला, बस हुजूर का एक ख्याल निकल आया, इसके अलावा था ही कुछ नहीं, तो क्या निकलना था? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को महबूब ने lahad में उतारा तो सहाबा कहते हैं उनके मुकद्दर पे रश्क आ रहा था, भाई थोड़ा 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 हिकमत इख्तियार करें। हमारे तो अपने बूढ़े माँ बाप हमारे सख्त रवैयों से परेशान हो जाते हैं। कितना कमजोर है वो शख्स जिसकी अम्मा और अब्बा भी कहते हैं कि हम बेटे से बात करते हुए डरते हैं कि न जाने किस लबो लहजे में बात करेगा। किस कदर कम नसीब है वो शख्स जिसके उस्ताद और शेख भी उससे बात करते हुए डरे, ये सख्त जुमले कहेगा। हमें अपने आप को संभालना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब ये तो अल्लाह की खास रहमत हुई कि आप इनके लिए नरम दिल हो गए। अगर आप सख्त गिर होते, सख्त दिल होते, ये आपके पास से बिखर जाते। कोशिश फरमाएं तबीयत भी नरम रहे, लबो लहजा भी नरम रहे, अंदाज़े गुफ्तगू भी। इकबाल ने कहा था कि मोमिन की शान है, मोमिन की शान है कि गर्म दमे जुस्तजू नरम दमे गुफ्तगू। फरमाते हैं वो सिर्फ गर्म होता है जुस्तजू के वक्त, शौक के वक्त, इबादत के वक्त, जिहाद के वक्त, बाकी तो वो नरम रहता है, बात तो कड़वी नहीं करता। जुस्तजू कड़वी सख्त करता है,
جستجو میں گرم ہوتا ہے، گفتگو میں نرم ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے بعد انسان سوتا تو اپنی چارپائی پہ ہے، لیکن رب کریم اسے اپنے قرب کے ذائقے عطا فرماتا ہے۔ کچھ نیکی ایسی ہیں جو کرنے کے بعد انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کو بہت بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ایثار کرنا، اپنی ذات پر اپنے کسی اور بھائی کو ترجیح دینا۔ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ صحابہ کی تعریف فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کب؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب انہیں اس چیز کی بڑی شدید حاجت بھی ہو۔ انہیں خود بڑی شدید حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پر وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں والا مہمان آ گیا۔ اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فوراً ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا، اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے؟ کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے۔ بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت، جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے، جو سخاوت نہیں ہوتی ایثار ہوتا ہے، جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایثار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھوں گا کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلاؤں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے۔ بیوی سے پوچھا، کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا، خاوند کا مزاج سمجھتی تھی، تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے، پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں، نبی کریم کے مہمان ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو دینا ہے، کھلانا بچوں کو۔ پھر غور کرنا بات پر، بچوں کو۔ انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بہلا کرنا، سلا دیا، اور جب بچے سو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی۔ تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا، اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا، چراغ کو بند کرنا۔ چشم تصور میں بات لائیے گا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے۔ کھانا چن دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے۔ یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں، اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے۔ لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے، نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی بھوک دیکھیں نا۔ لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے،
میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، احسار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا سخی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے رات مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے، صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ، تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پسند آیا ہے عمل رات۔ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تا چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ شدید، لیکن نا مزہ بھی اسی چیز کا ہے، اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی، ایک نا پسند تھی، تو چلے یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے۔ پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسار کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ۔ دیکھیں نا خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی۔ یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں ہے، گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا جائے، گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے۔ گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ کیا لفظ ہیں، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کریں۔ گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ میرے اساں فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ایک بکری کی سری
ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی. اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے. اس کے گھر میں جب سیری آئی ہے، اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا، مجھے اس کے حال کا پتہ ہے. آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے، پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنا جانا کس کا ہے، لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے، یہ نہیں پتہ ہوتا. مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا، تو اس نے نا سیری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی. جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے ہیں، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی. بکری کی سیری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کے، اور پانچویں نے چھٹے نے. اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے، لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں. اس نے دوبارہ پلٹ کے نا ساتویں کو دے دی، اور جب ساتویں کے تھی آئی تو اس نے دیکھی اوہو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے. ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی، اکیلے نہیں کھائی. اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو، اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا، ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے. اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا، ساتوں گھر مل کے کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، ذرا مل کے کھا لیں گے. میرے بھائی تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم. میرے صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو، اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو. اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو. جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا، تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں. میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے. دیکھیے نا کمال کی بات، بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں، ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں. ایک قمیض وہ بنا کے لائی، اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے، حضور کے لیے بنا کے لانا تھی نا. اس نے بڑی محبت کی، اس نے بڑے پریم سے، بڑی ریجھ سے، بڑی مٹھاس سے، جانے کتنا درود پڑا ہوگا، جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی. یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی ہے. کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی، بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی. حضور میں لائی ہوں. میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں، محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے، اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی. اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا، اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی، اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے. صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی، اور بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار آدمی. حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا. حضور کیا انداز ہے، کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر، کیا بات ہے محبوب، بڑی پیاری. تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے، زیادہ پسند ہے؟ ہاں. فوراً اللہ کے محبوب اندر گئے. دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بٹتی ہے، نئی ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ. قریب محبوب اندر تشریف لے گئے.
اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی، محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا؟ تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے، حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے، صحابہ کرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے، تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا تم نے طلب کر لیا، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے، رو پڑے، فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے؟ پہننے کے لیے لی ہے، یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے، اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، میں تو وصیت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ بھائیو، ایثار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے، جو طبیعت کو بڑا ٹھنڈا۔ آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں، صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روح کو سکون عطا فرمائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، سکون دے گا۔ اور جب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے ہیں، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دیتے، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے۔ اور جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب تک اصحاب صفہ کے معاملات پورے نہیں ہو جاتے، یہ جو میرے غریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا۔ فاطمہ کے گھر میں کنیز بعد میں بھیجی جائے گی، لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا احسار، اتنی بڑی محبت میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمیں یہ انداز سکھایا ہے نبی کریم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے۔ بیمار آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھا ہی نہیں پاتا، اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ شدید علیل تھے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، تو ایک دن بچے نے بڑی ضد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں، تو فرمانے لگے بیٹے کہیں سے انار مل جائے نا، کہیں سے انار مل جائے تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی، سکون ہوگا۔ انار اگر ملے، صاحبزادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے، ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آ گئے۔ سائل اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹے سے کہا یہ انار باہر دے آؤ۔ کہا بجی آپ کو توانائی ملے گی، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لے۔ فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو۔ 2-3 دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا، فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو۔ اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ہمارے لگے بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا، نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا، کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا۔ اظہار ایک ایسی چیز ہے، بانٹنا ایک ایسی نعمت ہے، دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا، بانٹنے کو محبوب رکھا، بانٹنے کو پسند کیا، صحابہ کو یہ ذوق دیا۔ آپ دیکھیے نا
کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائیداد ہوتی ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، قانون نے حصہ رکھا ہے، اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے ہر چیز بانٹ کے دے دی، گویا ہر چیز بانٹ کے، میرے لفظوں پر غور کریں، ہر چیز بانٹ کے دے دی، رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی، اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں اسی طرح تم بھی مالک۔ کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ نے بانٹ کے دیا، احسار کیا، اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبت پروان چڑھی، پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مہاجر کون ہے اور انصار کون ہے، پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئی، پھر تعلقات مضبوط ہوئے۔ لالچ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، احسار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، احسار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے، ہر وقت احسار کرتے، شدید دلیل ہوتے تو احسار کرتے، کمزور ہوتے تو احسار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں بھی احسار ہے، کفن میں بھی احسار ہے، قبر کی جگہ میں بھی احسار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا، ایک زخمی کرا رہا تھا، اس کو کہا پانی پی لو، تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے، لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا، ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا۔ چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے، اگلے کو یعنی زخمی حالت میں، زخمی حالت میں۔ کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے؟ کہا میں ساتوں تک لے کے گیا، اور جب میں ساتویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہے۔ کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا۔ روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا، کہتے ساتوں چلے گئے، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا، اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا۔ کیا تربیت فرمائی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے، حضور بڑا روئے تھے۔ 70-72 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو جسد اطہر کو سامنے رکھ لیا، اور ہر جنازے کو حضور فرماتے یہاں لا کے رکھو۔ جنازہ رکھا جاتا تو حضور جنازہ پڑھاتے، پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے، تیسرا، 70 لوگوں کا جنازہ پڑھا اور حضرت امیر حمزہ کی میت مبارک پڑی رہی، یعنی ان پر 70 مرتبہ میرے نبی نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ان کا وجود کاٹ دیا تھا کفار نے، کاٹ دیا تھا۔ حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھو ہیں، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ، وہ دوڑی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت زبیر سے ماں کو روکو، یہ بہن ہے، یہ بھائی کا یہ روپ نہیں دیکھ سکیں گی، آنکھیں نکل گئی ہیں، کان کاٹ دیے گئے، یہ بہن ہے، اسے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی جو امیر حمزہ سے آپ کا پیار تھا اسے بھی میں جانتی ہوں، اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی، اور میرا بھائی تو اللہ کے راستے میں گیا ہے، اسے تو شہادت کی موت ملی۔ پھر قریب آئیں اور قریب آ کے کھڑے ہو کے کہا اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ 2 چادریں کفن کی،
کفن کے لیے 2 چادریں. یہ اسلام پر غربت کا زمانہ ہے, کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں. 2 چادریں حضرت صفیہ لائیں اور کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو. حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کفن دینے لگے تو قریب ایک اور صحابی تھے, ان کی لاش بھی پڑی تھی جن کو کفن میسر نہیں تھا. تو محبوب فرمانے لگے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ چچا کو تو کفن دے دوں, تو میرا یہ صحابی بغیر کفن کے چلا جائے, اس کو کفن دے دوں اور یہ بغیر کفن کے چلا جائے. 2 چادریں, ایک بڑی ہیں ایک چھوٹی ہیں, دونوں کے قد بڑے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو, قرآن ڈالو. تو کہتے ہیں قرآن ڈالا کہ کون سی چادر کس کو دینی ہے, تو بڑی چادر اس صحابی کا نام نکل آئی. دیکھو تاریخ عالم نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی, یہ احسار میرے نبی پاک کا, کفن میں بھی احسار, کفن میں بھی, کفن میں بھی. وہاں زخموں میں احسار ہے, یہاں کفن میں احسار. میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوٹی چادر سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا. چھوٹی چادر جب اوڑھی, سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. محبوب نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور میرے چچا کی قبر بند کرو, اللہ انہیں جنت کا لباس عطا فرمانے والا ہے, جنت کا. یہاں تک احسار ہوتا تھا, یہاں تک گویا کفن ڈالنے میں بھی احسار. اور میں نے جو بات کہی نا کہ قبر میں بھی احسار کرتے تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, اس امت کا بہت بڑا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زخم لگ گیا, احساس ہو گیا کہ اب شاید وصال ہو جائے گا. اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں. گنبد خضرا میں 3 قبروں کی جگہ ہے, ایک میں حضور کی تدفین ہوئی, ایک میں حضرت ابو بکر ہے, ایک جگہ باقی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی. کتنی بڑی جگہ ہے جو گنبد خضرا میں موجود ہے. تو حضرت عمر کے صاحبزادے گئے, جا کے کہا اماں جی ابا جی کا آخری وقت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو حضور کے گنبد میں دفن ہونا چاہتے ہیں. جناب عائشہ رو پڑی, کہنے لگی کوئی قبر کا احسار تو نہیں نہ کرتا, اور قبر کی وہ جگہ جو گنبد خضرا میں ہو جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے ہوں. لیکن عمر سے کہنا تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, میں قبر کی جگہ کی بھی قربانی دیتی ہوں, میں احسار کرتی ہوں, میں دیتی ہوں وہ جگہ. تو میرے بھائی انہوں نے روزی روٹی میں ہی صرف احسار نہیں کیا, انہوں نے تو زخموں کی حالت میں بھی احسار کیا, کفن کے کپڑوں میں بھی احسار ہوتا رہا, قبر کی جگہوں پر بھی احسار ہوتا رہا. احسار اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو بڑے بلند اخلاق تک پہنچائے گی, جو آپ کا روحانی قد اونچا کرے گی, جو آپ کا اخلاقی قد اونچا کرے گی, جو آپ کی طبیعت کے اندر نور کا فروغ کرے گی. اور بھی بڑی ساری نیکیاں انسان کرتا ہے, لیکن یاد رکھنا جو نیکی آپ کو اڑان عطا کرے گی وہ احسار والی نیکی ہے. اپنی چند خواہشات چھوڑ کر نہ کسی اور کو دینے کی طرف توجہ کریں, پھر دیکھیں رب کریم آپ کی روح کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے. عرش کا مالک صحیح معنوں میں محبوب کی غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.